प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को उनकी रिहाइशगाह के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान एंटी करप्शन का दावा है कि चौधरी परवेज इलाही करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। उनकी जमानत भी चंद रोज कबल मनसूख कर दी गई थी। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब के मुताबिक परवेज इलाही गाड़ी का दरवाजा खोलने से इनकारी थे, जिस पर उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़कर उन्हें निकाला गया और इस तरह 2 अरब की मुबैना करप्शन के केस में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। परवेज इलाही की गिरफ्तारी एंटी करप्शन हुक्काम और पंजाब हुकूमत के मुताबिक कानूनी तौर पर की गई है। इसके साथ साथ सियासी मंजरनामे पर नई सफबंदियों और पुराने खिलाड़ियों के राब्तों में भी तेजी देखने में आ रही है। फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज अपनी साबिका जमात के सरकर्दा रहनुमाओं से राबतों और मुलाकात का दावा किया था, जिसे असद कैसर के बाद आज असद उमर ने भी रद्द कर दिया है। असद उमर ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। फवाद साहब एक्टिव हुए हैं, वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। आप एक्टिव है कि नहीं? नहीं, वो फवाद साहब जो कर रहे हैं उसमें एक्टिव। दूसरी जानिब कानूनी महाज पर आज हुकूमत और अदलिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पर दोबारा गौर करने में कदरे हम ख्याल नजर आए। इसके साथ साथ ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 16.5 रुपए की नुमाया कमी पर जहां एक जानिब हुकूमत ने मौशी अशारिये बेहतर होने की नवीद सुनाना शुरू कर दी है, वहीं दूसरी जानिब इदारा शुमारियात के मुताबिक मई के महीने में महंगाई की शरह 38% तक पहुंच चुकी है, जो 76 साल तारीख में रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे बुलंद तरीन सतह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गौर भी किया जाएगा। अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार आसमा चौधरी साहिबा और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर जहांगीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपकी इजाज़त से आसमा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। आसमा साहिबा, आज चौधरी परवेज इलाही साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ एंटी करप्शन नहीं गिरफ्तार किया या कुछ सियासी ताल्लुक इस गिरफ्तारी का? देखिए, बिल्कुल सियासी ताल्लुक तो हमें दिखाई देता है। बड़े दिनों से चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इस तरह की क्रैकडाउन की तैयारियां हो रही थी। इससे पहले भी आपने देखा उनके घर पे जिस तरह से पुलिस ने गेट भी तोड़ा और जगह जगह छापे भी मारे जा रहे थे। तो बिल्कुल एक इसको सियासी गिरफ्तारी कह सकते हैं, सियासी कैदी भी उनको कह सकते हैं, जो इस हुकूमत में हम आए रोज अभी देख रहे हैं, अब तक जो सिलसिला चल निकला है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब तक सब लोग इक्तदार में होते हैं, सब चीजें अच्छी चल रही होती है, जो ही जिस दिन इक्तदार से बाहर होते हैं, एंटी करप्शन भी एक्टिव हो जाता है, नैब भी एक्टिव हो जाता है, दीगर महकमे भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सामने आ जाते हैं, तो ये उस वक्त ये सिलसिला क्यों नहीं चलता? तो अभी जो चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी है, जो अब लगता है कि आज बड़े बड़े नामों पे गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले खबरें आ रही थी कि परवेज खटक और असद कैसर को भी शायद गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ मुसद्दका अभी इंफॉर्मेशन इस हवाले से सामने भी आ रही है। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाइयां मजीद जारी रहती हैं तो जाहिर बात है पीटीआई को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अब सीनियर नायब जो सदर भी हैं इस वक्त परवेज इलाही साहब, और कहा जा रहा था बड़े अरसे से उनके मुंह इलाही के ये ट्वीट्स हम देख रहे थे, सामने आ रहे थे, खुद तो सामने नहीं आए। आमिर साहब, एक और पंछी उड़ने को तैयार है? मेरा ये ख्याल है कि परवेज इलाही साहब का जो गिरफ्तारी है वो तो बड़ा नेचुरल था, क्योंकि जिस पार्टी के तमाम लोगों को के ऊपर इस तरह की, और उसके प्रेसिडेंट के लिए इस तरह की चीज़, लेकिन उसका थिएटर क्रिएट करना वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ परवेज इलाही साहब और द चौधरीज़ की जो पॉलिटिक्स है। उनका चौधरी शुजात के घर से निकलना और उसके बाद गिरफ़्तार होना और फिर इस तरह से गिरफ्तार होना कि ड्रिल मशीन से जो है आप दरवाजे को वो करेंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, नहीं शीशा उतरता था। 2 अरब के उसमें 2 करोड़ की गाड़ी की कुर्बानी तो खैर बनती है, शीशा था जी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे जो सेंटिमेंट वो क्रिएट करना चाह रहे थे वो यही था कि अपने फॉलोअर्स को ये मैसेज दें कि मैं एक रेजिस्टेंस के साथ वो ये चीज़ कर रहा हूँ। यानी चाहते तो वो इजीली गिरफ्तारी दे भी सकते थे, बट आई थिंक द होल जो पूरा मकसद है वो था ये थिएटर और ये सेंटिमेंट देना कि मैं जो हूँ ना, आई एम पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। कानूनी तौर पे अमल में लाई गई गिरफ्तारी, आपका तज्जिया क्या? मेरे ख्याल से तो जाहिर है कानूनी उसके साथ ही लाई गई है, वरना तो उनके वकील अभी तक जो है कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बात कर रहे होते। ठीक है, बैरिस्टर दानियाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम निवास के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी के बाद अब आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, परवेज इलाही को गिरफ्तार होने से हमारा तो कोई ज़्यादा खास ताल्लुक नहीं है।
یہ انٹرم سیٹ اپ نے ان کو اریسٹ کیا ہے اور کیسز آپ کے سامنے ہیں. کرپشن کے کیسز ہیں جن میں وہ بیل کرا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کرائی. وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ از بین انوالوڈ ان اٹ. اسی طرح 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے اس میں بھی ان کی انوالومنٹ رہی ہے اور بیک ہینڈ میں بھی اور فرنٹ میں بھی ان کی انوالومنٹ رہی ہے. تو یو ول بی اکاؤنٹیبل فار اٹ. اگر جو بندے کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ اور یہ اور وہ، دیکھیں اس کا تو کوئی میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن جو 9 مئی کے انسیڈنٹ میں جو انوالو رہے ہیں وہ پارٹی پریزیڈنٹ اور پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی اپروول اور ان کی منشا کے بغیر تو نہیں پاسبل. اور پرویز الہی صاحب کی بڑی انوالومنٹ تھی ان تمام چیزوں میں اینڈ ہی واز پارٹ اینڈ پارشل. اور جس طرح یہ پاکستان میں جلاؤ گھراؤ کیا گیا، آئی تھنک یہ بہت ضروری تھا ان کا اریسٹ اور ان کو بڑا آنریبلی دے دینا چاہیے تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک تھیٹر کریٹ کی، تھیٹر نہیں، ایک سیاسی بندے کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ فیملی کے بیٹھ کے چھپ کے عورتوں کے بیچ میں نکل رہے ہیں اور پھر آپ کو ایک ڈرل مشین سے آپ کی گاڑی کو توڑنے کی ضرورت پڑ جائے اور آپ پھر نکلیں. آئی تھنک دس از پولیٹیکلی ویری، یہ تو شرم کی بات ہے. جس ٹائمنگ میں گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، جب کیسز بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد پہلے گرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ہفتہ 1.5 ہفتہ اس کے بعد بریک ہوتی ہے، پھر دوبارہ گرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے. جب ماضی میں آپ کی جماعت کی بھی گرفتاریاں ہوئی تو آپ کے رہنماؤں کی جانب سے بھی ٹائمنگ اور مینر پہ بڑے سوالات اٹھائے گئے تھے اور اس سے گرفتاری پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے. اب چوائس صاحب کے جو کرپشن کے کیسز ہیں، اینٹی کرپشن کی جانب سے پہلے بھی گرفتاری کی ایک مرتبہ کوشش کی گئی، پھر 1 ہفتہ خاموشی رہی، حالانکہ ان کی ضمانت بہت پہلے سے لاسٹ ویک منسوخ ہو چکی تھی. اتنے عرصے بعد گرفتاری کرنا، کیا یہ بھی اس کو قانونی تاثر دیتا ہے بیرسٹر صاحب؟ نہیں، دیکھیں ایک تو بڑی کلیئر چیز بار بار آ رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب اس گھر پہ نہیں ہے. پھر بھی انڈیا تھا آئی تھنک کہ وہ ادھر ہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ادھر موجود نہیں ہیں اس وجہ سے جو پوسٹ اور وہ لگی ہوئی تھی. اور بلکہ یہ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلا جو بیریکیڈ تھا وہ یہ گاڑی کراس کر کے چلی گئی تھی. یہ تو اگلے بیریکیڈ سے پہلے بتایا گیا کہ وہ اسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس کسی ذرائع سے پتہ چل گیا اینڈ ہی واز اریسٹڈ. ادروائز تو وہ نکل جاتے، بھاگ جاتے. وہ اریسٹ کے لیے تھوڑی نکلے تھے، وہ تو بھاگنے کے لیے نکلے تھے اور بیچ میں خواتین کے بیچ میں بیٹھ کے کسی کو پتہ نہ چلے. آگے بھی خواتین بیٹھی ہوئی تھی کہ فیملی کار جا رہی ہے، تو یہ اس طرح چھپ کے نکل رہے تھے اور وہ پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو دس انٹائر ڈراما اینڈ میوزک آفٹر دیٹ. میرے ساتھ اینٹی کرپشن کے خیر معاملات آپ لوگوں نے بھی بھگتے ہیں مقدمات کے. آپ ہائی کورٹ سے کرا لیتے، کیون سے کرا لیتے. یہ پرویز الہی صاحب کا تو اور چلے جمع اور لوگوں کا تو کوئی ڈفرینٹ سینیریو ہو سکتا ہے. ان کا تو شارٹ کیس ہے بھائی. آپ کے بیلیں اپنی کراتے ہیں، آپ چیزیں کرتے ہیں، آپ چھپے رہے ہیں، آپ بھاگے رہے ہیں. میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ اینٹی کرپشن تو خیر آپ لوگوں نے بھی بھگتی ہے، کیا اینٹی کرپشن یہ گرفتاری ٹھیک طریقے سے کرتی ہے؟ کیا اینٹی کرپشن ظاہر مقدمات آپ لوگوں نے بھگتے ہیں، آپ کی قیادت میں بھگتے ہیں، یہ گرفتاریاں ٹھیک کرتی ہے اینٹی کرپشن؟ دیکھیں جی، اینٹی کرپشن کا تو ایک اپنا ہی محکمہ ہے اور اپنا ایک طریقہ ہے. لیکن میں آپ کو خالی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج انٹرم سیٹ اپ ہے اور اپنی پارٹی کی بات کر، یہاں تو عمران خان جو اس طرح وینمس انسان، جو عمران خان جیسا بندہ جو اینٹی کرپشن میں بیٹھ کے رات کے 11 بجے تک FIR کٹواتے تھے، یہ سیم ڈے کی میرے اپنے اوپر میری شادی کے دن FIR کاٹی گئی اور میرے گھر پہ حملہ کیا گیا، میری دیواریں گرا دی گئی. میری آن مائی ویڈنگ عمران خان نے 9 بجے کی FIR کاٹی، 9:30 کٹوائی اور 9:30 بجے پولیس اور اینٹی کرپشن والے پہنچ گئے اور FIR دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو چیزیں کرتے ہیں اس طرح تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. یہ تو غلط ہے، صحیح ہے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس کی قانون مطلب آپ کے یہ اوور 20 ڈیز ہو گئے تھے ان FIRs کو، چیزوں کو پینڈنگ تھی. اگر ان کو پتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے تو ان کو بیلز کرا لیتے. اتنی بڑی کیا بات تھی؟ اینٹی کرپشن کے کیس میں بیل کرانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 50,000 کا مچلکا، 50 لاکھ روپے کا مچلکا، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ مچلکا جمع کراتے ہیں ان کو ہائی کورٹ سے. اینٹی کرپشن خیر حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چوائس صاحب نے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا اپنی ضمانت کے لیے. آسما صاحبہ کچھ ہم اب دوبارہ سے اینٹی کرپشن کورٹ میں دیا نا، جی وہ اینٹی کرپشن نہیں گئے ایگزیکٹلی. آسما صاحبہ دوبارہ سے اب ہم سیاسی منظر نامے پہ کچھ نئی صف بندیاں دیکھ رہے ہیں، کچھ پرانے کھلاڑی پھر متحرک ہو رہے ہیں، وابستگیاں تبدیل ہو کے ذرا گروپس بنتے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت کے لیے بھی کتنا کنسرننگ ہوں گے یہ جو نئے اگر سیاسی وجود سامنے آتے ہیں تو؟
देखिए अभी तो जोड़ तोड़ का ये सिलसिला जारी है और जिस तरह से जहांगीर तरीन पार्टी बनाने जा रहे हैं और आज तो उन्होंने मशवरा भी मांग लिया कि इस पार्टी का नाम क्या रखेंगे। देखिए ना, इतना कुछ होमवर्क हो रहा है और इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि अभी तक तो जहांगीर तरीन साहब को इतना टाइम नहीं मिला कि वो पार्टी के नाम के लिए खुद से कुछ पहले सोच कर रखते हैं। चीजें इतनी तेजी से हुई हैं, इतनी तेजी से पेशरफ्त हमारे सामने आ रही है। तो जाहिर बात है सदरन पंजाब में अच्छे खासे उनके लोग उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन देखिए बात फिर घूम फिर कर ये आ जाती है ना कि इलेक्टेबल्स की सियासत है, इलेक्टेबल्स की सियासत है। अगर साहब हम अभी गुफ्तगू भी कर रहे थे परवेज इलाही साहब की भी गिरफ्तारी से, आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी गिरफ्तारी एक तो ये है, दूसरा किस हद तक अब मजीद जो है आगे गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और इसको किस तरह से आप देख रहे हैं गिरफ्तारी को? ये उस सिलसिले की गिरफ्तारी नहीं है जो 9 मई के बाद की गिरफ्तारी का सिलसिला है। इसका बिल्कुल एक अलग मामला मेरे ख्याल में लिया जा रहा है कि ये करप्शन का मामला है और एंटी करप्शन की कार्रवाई है, और उसमें वो सबूत भी दे रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि अरबों रुपए के ठेकों का मामला है, एडवांस पेमेंट कर दी गई है, काम शुरू नहीं हुआ या काम का फैसला नहीं होता, पैसे की अदायगी कर दी गई। तो ये इस तरह का कोई केस है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में यहाँ चौधरी परवेज इलाही का अपना फैसला जो था गैर सियासी फैसला था और वो मुझे नहीं समझ में आया था उस वक्त भी जब ये पीटीआई का रास्ता अख्तियार कर रहे थे, उस वक्त भी समझ में नहीं आ रहा था और अब भी समझ में नहीं आ रहा है। और महज बेटे की मोहब्बत में उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा रिस्क लिया है। और वो तो बाहर बैठ के मजम्मत कर रहे हैं जी, वो बाहर बैठकर मजम्मत करते रहेंगे और उनके अंदर कोई नया खून है, लेकिन उनके मामला तो जो शुगर केन का जो शुगर मिल के मामले में उनके जो उनके खेल हैं और उनकी जो चीजें सामने आई हुई हैं मौजूद हैं, उनको अगर आप सामने लाएंगे कि कैसे उनका एक जो है चपरासी वो कैसे बिलियनियर है या मिलीनियर है और किस तरह से उनका एक क्लर्क जो है वो इस सारे के सारे मामले में किस तरह वो करोड़पति और अरबपति बना हुआ है, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत बड़े सवाल निशान है। तो ये करप्शन के मामले में गए हैं, इससे सियासत को कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी चौधरी परवेज इलाही की कोई इतना बड़ा सियासी का अधिकार नहीं है। पहले चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो उनके लिए एक राह हमवार हुई थी कि किंग्स पार्टी बन गई थी, PMLQ तो बन गए थे, वरना वो जो स्पीकर बने थे कौमी सूबाई असम्बली के मियां नवाज शरीफ के दौर में और बाद में इमरान खान के दौर में, बस ये उनका सियासी का सबसे बड़ा यही था। और जो चीफ मिनिस्टर थे उनको पहले भी ज्यादा पहले तो किंग्स पार्टी के थे इसलिए उनको राहत आई थी, जो PMLQ बनी हुई थी, दूसरी चीफ मिनिस्टर तो उन्हें राहत ही नहीं आई है। बिल्कुल ऐसे ही, उसमें तो कई उतार चढ़ाव खैर रहे हैं। आमिर साहब, अभी हम पहले जो नई सियासी जमातों की बात कर रहे थे और जितनी तेजी से ये जोड़ तोड़ और नई सफबंदियां हो रही हैं, इलेक्शंस देख रहे हैं आप इसी साल? मेरे ख्याल में नवंबर अक्टूबर में डेफिनेटली इलेक्शन का मंजरनामा नज़र आएगा, लेकिन जो पॉलिटिकल स्लोगन क्या होगा इस नई पार्टी का या ग्रुप ऑफ पीपल का, अगर आप चीज़ें देखें तो वो पाकिस्तान की तामीर नौ या री बिल्डिंग पाकिस्तान ऑन वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान तो पहले ही चल रहा है जी, वो मेरे ख्याल में इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि हुसैन हक्कानी साहब की किताब का नाम री इमेजिनिंग पाकिस्तान था। तो अगर ये वहाँ से पेज लेफ्ट किया गया है तो शायद वोटर जो है इसको प्ले आउट करे। लेकिन जो बयानिया है, जो नैरेटिव है पीपल्स पार्टी का या वो है PMLN का, वो हमारे सामने है कि वो क्या होता है। वो क्या नई करेंसी ये वाली पार्टी लेके आएगी वो देखना होगा। ऑब्वियसली वो पार्टी नहीं हो सकती जिस पार्टी ने पहले इस सिस्टम में जो है वो कोई अपना स्लोगन ऑलरेडी यूज़ किया। तो आई थिंक रीबिल्डिंग पाकिस्तान या पाकिस्तान को इस तरह से कि आप जिम्मेदारी लें पाकिस्तान की और आगे बढ़ें, इस तरह की बात ज़्यादा मुनासिब रहेगी। और जो हल्कों में आ रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना ग्रुप, लेकिन जिना और कायद में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, टाइटल है और नाम है तो इतना ही फ़र्क है। शायद ताबीर एक ही हो, नाम शायद मुख्तलिफ हो जाए। बैरिस्टर साहब, अक्टूबर में इलेक्शन के लिए तैयार हैं? देखिए जी, हम तो इलेक्शन के लिए आज भी तैयार हैं और इलेक्शन इंशाल्लाह जब टाइम पूरा होगा तो इलेक्शन होंगे। और कुछ हालात ऐसे हैं
کہ آپ کے اکنامک اسٹیبلٹی ہو اور لا اینڈ آرڈر کی اسٹیبلٹی ہو. تو وی آر ریڈی انشاءاللہ. آپ کے جب ہمارا ٹائم پورا ہوگا تو ہم الیکشن کروائیں گے بھی اور زور سے بھی لڑیں گے, اور آپ کو نظر آئے گا کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. اور لوگ, پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگ, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جھوٹے وعدے, جلاؤ گھراؤ کی سیاست, گالی کی سیاست, برا بھلے کی کہنے کی سیاست, جو ان کے ساتھ ہو ان کے حق میں فیصلے دے وہ ٹھیک, جو ان کے خلاف ہو اس کو چور کہنے کی سیاست کو خیر آباد کریں گے. اور آج پاکستانی عوام کو سمجھ آ گیا کہ اس حقیقت میں اصل چور کون ہے جنہوں نے ملک کو یہاں پہنچایا, کنہوں نے اس ملک کی تباہی کرائی, وہ کون ہے جنہوں نے کیا نام ہے اس ملک میں موٹر ویز کے جال بچھائے, وہ کون ہے جس نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا, وہ کون ہے جس نے پاکستان کو 2023 پہ اکنامک پاور بنانے کا اور اکنامک ویژن اپنا دیا, اور وہ کون ہے جو صرف جلاؤ گراؤ, آگ لگانا, ملک کو بند کرانا, اپنی سرکاری املاک پہ حملہ کروانا, پی ٹی وی پہ حملہ کروانا, اپنے جی ایچ یو پہ حملہ کروانا, ان کے بیچ میں تفریق کرانا. تو یہ پاکستان کے عوام کو سمجھ آ گئی ہے, اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ان کی سیاست کا اب ان کا تو ابھی 40واں نہیں ہوا پورا سیاست کا, 20 دن ان کے ہوئے ہیں, لیکن انشاءاللہ 40ویں کے بعد ان کی دعا. ٹھیک ہے, بیرسٹر دانیال صاحب نے تو جب بھی الیکشن ہوئے تو 2/3 اکثریت سے جیت کا بہت بڑا دعویٰ کیا, لیکن کیا 38% مہنگائی اور جو معیشت کی صورتحال اس کے ساتھ 2/3 اکثریت مل بھی سکے گی یا نہیں؟ بریک کے بعد اس میں بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو ناظرین, کچھ معاشی پر بات کریں گے. آج ایک جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک نمایاں گراوٹ ہوئی, جس کے بعد گورنمنٹ نے بڑے دعوے کیے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عام آدمی ہے اس کی زندگی میں جو واضح ریلیف ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بجلی کے بل کی اگر بات کی جائے تو ہوش روا بل اس مہینے بھی لوگوں کو جمع کرانے پڑ رہے ہیں, گیس کے بلز کی صورتحال سب کے سامنے ہے, جو آٹا ہے اس کی قیمت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھگتنے کو تیار ہے. لیکن بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری صورتحال میں 2/3 اکثریت پھر بھی جو ہے وہ نون لیگ کو مل جائے گی. بیرسٹر صاحب, معاشی محاذ پر جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی آپ کے دعوے کی نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہے, کب تک یہ معاشی طور پر آپ مطمئن کر پائیں گے عوام کو؟ دیکھیں, ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کانٹوں کی سیل اس لیے لی کہ اگر ہم نہ لیتے تو ڈیفالٹ کر جاتے. لیکن انشاءاللہ ایز وی گیٹ انٹو دی الیکشن ایئر, آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی جو خاص طور پہ قسط ہے وہ جو ان کا بیسکلی کانٹریکٹ ہے دیٹ از اباؤٹ ٹو اینڈ, ہم انشاءاللہ ان سے ری نیگوشیٹ کریں گے, اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ڈالر کی جو پرائس ہے وہ مارکیٹ میں سٹیبلائز ہی رہے گی, اس سے اوپر نہیں جائے گی. اسی طرح ہم پیٹرول میں آلموسٹ اس مہینے میں 30 روپے کا ریلیف دے چکے ہیں, اور اسی طرح ڈیزل میں بھی آپ کو وہ نظر آئے گا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. مہنگائی کی شرح کم ہوگی, تھوڑا کاروبار بہتر ہوگا, آپ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اور چائنا کے ساتھ اور اپنے اور جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے پاکستان کو اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز, انویسٹمنٹ اور کچھ فنڈ ریلیفس بھی آئیں گے جو کووڈ کہہ رہا ہوں سیلاب کی بحالی کے لیے اور لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. تو آئی تھنک ان کمنگ منتھس یو ول سی. لیکن بیرسٹر صاحب, یہ سارے اقدامات تو پھر آئی ایم ایف گرانٹ سے مشروط ہوئے ہیں نا, اور وہ پلان تو, یہ والا پلان تو آپ نامکمل ہی چھوڑ رہے ہیں. اب دیکھیں بات سنیں, یہ ہم نے نامکمل نہیں چھوڑے. دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا جو پاک بیچ کے آیا تھا اور گروی رکھوانا تھا, یہ ہمارا کام نہیں تھا. یہ عمران خان نے 4 ارب میں پورا ملک بیچ کے آ گئے. ہم تو ان کے گند کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج بھی. لیکن اور یہ 1 بلین شاید ہماری اتنی وقت نہیں رکھتا تھا. آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بحال رہتا, دیٹ واز مور امپورٹنس. بٹ اگر ایک پروگرام ختم ہو رہا ہے, نیکسٹ فیو ڈیز اٹ سیلف ختم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم وی ول ہیو اے نیو کانٹریکٹ, وی ول ری نیگوشیٹ, اور آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ بہتر نیگوشیشن ہوگی, اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی لوگوں کے اوپر اگلے آنے والے بجٹ میں ریلیف ہوگا, مہنگائی کی شرح میں کمی ہوگی, ڈالر اپنا مستحکم ہوگا کنٹینیوسلی, اس میں انشاءاللہ روپی میں گروتھ آئے گی, آپ کی مارکیٹس ایکسپینڈ کریں گی, اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم واپس انہی اگلے کچھ سالوں میں اپنی کولیشن کے ساتھ مل کے
واپس اسی پیک پہ اور اسی پوائنٹ پہ لے کے جائیں گے جہاں ہم ان کو چھوڑ کے آئے. نذیر لغاری صاحب، آپ نے بیرسٹر صاحب کا بھی دعویٰ سنا ہے جو سارے حکومت کا کبھی جھوٹی باتیں کی ہیں. بالکل درست ہے. بیرسٹر مجھے ذرا لغاری صاحب سے بات کرنی تھی کہ میں دوبارہ آپ پہ بھی آؤں گا اکانومی کے پوائنٹ پہ. لغاری صاحب، آپ نے حکومت کا بھی دعویٰ سنا ہے، 2/3 اکثریت کا بھی بیرسٹر صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ وعدے ہیں جو مستقبل کے ہیں کہ جی جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوگا، لیکن ابھی تو آن گراؤنڈ صورتحال بڑی خراب ہے. کیا عوام ابھی بھی یہ آرگومنٹ حکومت کا بائی کریں گے کہ یہ جو معاشی سرنگیں ہیں انہوں نے انہیرٹ کی ہیں اور ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں اور آئندہ 2/3 اکثریت دے دے گی ان کو؟ میرے خیال میں کہ سیاست میں بلند بانگ دعوے کرنے کے لیے عمران خان ہی بہت تھے، باقی کسی اور کو اس طرح کے بلند بانگ دعوے ریب نہیں دیتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک سال میں 12 مہینے 13 مہینے جو اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس حکومت کی کوئی بڑی سنگین غلطیاں تھیں یا انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کیے، لیکن حالات ہی ایسے تھے جو ان کے لیے ٹھیک نہیں تھے. اور لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ ایسے حالات تھے کہ ہم نے سنبھال بھی لیا لیکن لوگوں کو ریلیف تو نہیں ملی نا. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پارٹی 2/3 میجورٹی لے، یعنی اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی لے. تو یہ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہے. اور معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں. ملک جو ہے وہ ایک بحران کی کیفیت میں ہے، لیکن ہمیں بہرحال پھر بھی بہت زیادہ امکان اس بات کا لگتا ہے کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے IMF کی وہ نہ دینے سے، یعنی ہم پاکستان کے ساتھ مزید اس کو آگے نہ بڑھانے سے جو چیزیں ہوئی ہیں، جو عمران خان نے ان کی کمٹمنٹ کو خراب کیا تھا اور ان کے جو چیزیں طے تھیں ان سے، میرے خیال میں یہ سب کچھ انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا تھا. اور اس پر ان کو بھی آن بول لیا تھا کہ میں پاکستان کو اور پاکستان کی سیاسی پوری کی پوری سیاسی جو ٹیمیں ہیں سب کو میں ایک طرف کر دوں گا. یہ اس میں بھی IMF بھی ان کے ساتھ ہی تھا، اور یہ چیزیں کوئی اور طاقتیں بھی ان کے ساتھ رہی ہوں گی کہ پاکستان کو اس جگہ تک لے جائے جہاں مسائل ہی مسائل ہوں. تو عمران خان اس پیکج میں شامل تھے، اور اس وجہ سے جو ہے اس حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں کو بہرحال ان کی تکالیف کم نہیں ہو سکی ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے لوگوں کی تکالیف کم کی ہیں، بہت کچھ اور ہو سکتا تھا جو نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ نارمل حالات پیدا کرنے چاہیے. آپ کو سیکورٹی اداروں کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم نے آس پاس کے ملکوں کے ساتھ، آپ انڈیا کے ساتھ ایک حد تک تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیسک ایشوز ہیں، کشمیر ہمارا بیسک ایشو ہے، اور ہمارا جو پانی کے ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے بیسک ایشوز ہیں، لیکن بہت سی چیزوں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ آ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، انڈیا اور ایران کی جو 2 طرفہ تجارت ہے اس کا والیوم جو ہے وہ 15 بلین سے زیادہ ہے. اسی طرح ترکی کا اور انڈیا کی تجارت کا والیوم بھی وہ 20 سے 25 بلین سے بھی زیادہ ہے. اور پاکستان کے ساتھ پڑوسیوں کا کسی ایک پڑوسی کا بھی 1 بلین کے قریب بھی نہیں ہے. یعنی 1 بلین آپ کا انڈیا کے ساتھ تو بالکل ہے ہی نہیں، آپ کا ایران کے ساتھ بھی $1 بلین بھی نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ $1 بلین بھی نہیں ہے، اور ظاہر ایک چین کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی آپ کا بڑا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. یعنی چین سے تو آپ زیادہ چیزیں لیتے ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے چین میں کوئی چیز نہیں جاتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی چیزیں کون سی ہیں جو ایکسپورٹس کریں، ہم دنیا میں بھیجیں. آپ نے IT ایکسپورٹس کا جان بوجھ کر گلا گھونٹا تھا، اور اس کی ذمہ دار وہ حکومت تھی جو میاں نواز شریف کے پچھلے دور میں IT کا اتنا بڑا بوم آ رہا تھا جس کو روکا گیا، اور جس طرح سے ایک ادارے کا گلا گھونٹا گیا اور اس کے اوپر ساری حکومت چڑھ کر بیٹھ گئی، اور جو تقریباً $355 ملین کی جو بالکل درست آپ یہ اشاریہ لغاری صاحب دے رہے ہیں. میں دوبارہ بھی اس پوائنٹ پہ آپ سے گفتگو کروں گا. آسمہ صاحبہ، 38% مئی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 76 سال میں بلند ترین، اور وہ جو گورنمنٹ فگرز کوٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ 2/3 اکثریت مل جائے گی حکومت کو؟
بالکل بھی نہیں. دیکھیے یہ تو بہت بڑا دعویٰ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا, کہ پیپلز پارٹی کہاں گئی, پھر مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی کہاں گئے, دیگر 13 جو جماعتیں ہیں وہ کہاں گئی. تو جو ایک سال کے اندر ہم نے موجودہ حکومت کی, جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس کی کارکردگی دیکھی اور پچھلے سالوں کا آپ موازنہ کر لیں. لوگ بہتر, آپ مائک لے کے ابھی خود باہر نکل جائیں, لوگ آپ کو بہتر بتا دیں گے کہ کس کا دور بہتر تھا اور کس کا بہتر نہیں تھا. کیا یہ بدقسمتی نہیں رہی پاکستان کی کہ پچھلے ایک سال میں آپ نے کوئی ایسا منصوبہ دیکھا, آپ نے کوئی ایسی حکومت کی جانب سے کوئی ایسا اجلاس بلایا گیا ہو, بیٹھ کے باقاعدہ قانون سازی کی گئی ہو, پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جو ہمیں گراؤنڈ پہ نظر تو آئیں, تو لوگ اس کے بعد 2/3 اکثریت کی پھر بات کریں. دانیال صاحب بڑے ہمارے محترم ہیں, لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے. ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کریں جو پاکستان کے عوام کی اس وقت صورتحال ہے. ابھی آج اگر ڈالر سستا ہو گیا تو آپ دیکھیے گا 4-5-6 دن بعد جو مارکیٹ سے لوگوں نے ڈالر اٹھائے تھے وہ ایک دم مارکیٹ پہ پھینکیں گے اور پھر مارکیٹ اوپر چلی جائے گی. یہ تو مارکیٹ کا ایک توازن اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. حوالہ ہنڈی کے حوالے سے حکومت نے کیا اقدامات کیے, کیا اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کیا. اکانومی جو ہماری جا رہی, لوگوں کو دیکھیں آٹا تک نہیں ملا. ان کی حکومت کے اپنے لوگ ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا, اور ابھی رپورٹس یہ آئی ہیں 18 لاکھ آٹے کے تھیلے پنجاب حکومت سے چوری ہو گئے. 22 ارب روپے کا یہ سکیم ہے سامنے آئی. انٹرم گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ آٹا کہاں گیا. تو پاکستان کے عوام کے لیے کیا کیا گیا. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کوئی ریلیف ملا, کوئی بجلی کے بلوں میں ریلیف ملا یا گیس میں ملا, یا بیسک کوئی سبسڈی دی گئی لوگوں کو اناج خریدنے کے لیے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے ہمارے سامنے. اب تو 38% آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھی ہے, میرے خیال سے اس سے کئی گنا زیادہ مہنگائی بڑھی ہے کے اندر. لیکن ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا, سیاسی قیدی بنا دیے جائیں, پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بنا دیے جائیں. اس پہ سارا دھیان اور فوکس رہا ہے حکومت کا. اس میں کوئی میرے خیال سے کسی کو برا منانے والی بات نہیں ہے. سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سال کے دوران کارکردگی کیا رہی. اسحاق ڈار صاحب باہر سے آتے ہیں, طیارے سے اترتے ہیں تو IMF کو بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں. اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کو ٹویٹس کرنے پڑ جاتے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کریں گے, کوئی نیا معاہدہ لے کے آئیں گے. IMF اب آپ سے بات جب کرتا ہے, یہ آپ کو سیاسی عدم استحکام جو پاکستان کے اندر جاری ہے وہ اس پہ آپ کو ڈکٹیٹ اس وقت کر رہا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جی چیزیں آپ اپنی ٹھیک کریں, قانون اور آئین کے قاعدے کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, تو پھر پاکستان کے ساتھ معاملات آگے چلیں گے. یہ تو بڑا انیوژل یہ بیان تھا IMF کی طرف سے بھی, اس کو کہا بھی گیا. تو دیکھیں ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر باہر کے لوگ بولیں گے, بات کریں گے. تو اگر حکومت نے اکانومی کو ہی بہتر کرنا تھا تو ہمیں ایک سال کے دوران کچھ ایسے میز نظر آ جاتے کہ ہم نے اکانومی کے بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے. مجھے ذرا اس پہ عامر صاحب سے بھی ذرا ان کا کمنٹ لینا چاہیے کہ عامر صاحب ڈار صاحب کے جو بیانات آپ نے IMF کے والے سنے ہیں, لگتا ہے یہ کہ IMF کو ہماری ضرورت ہے, IMF کی ضرورت نہیں ہے. 38% مہنگائی کی شرح جو کوٹڈ ہے آن گراؤنڈ, آسما صاحب بھی کہہ رہی ہیں, آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, بہت زیادہ ہوگی. نکلنے کا کوئی پلان ہے حکومت کے پاس اس سے؟ میرے خیال میں جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے وہ تھی ہی اس طرح سے کہ وہ کس طرح سے ڈیلے کر سکتے ہیں تاکہ دے گین مور لائف لائن فار دا گورنمنٹ. اور اس میں اگر ڈار صاحب شاید پالیٹکس کم کرتے تو پاکستان کے ساتھ ہم کامیاب بھی ہو جاتے. ایک سال کی ایک حکومت کی ناکامی ہے کہ یہ لاسٹ قسط نہیں اویل کر سکے. اگر آپ دیکھیں پچھلی سکسیسو ملٹیپل گورنمنٹس انکلوڈنگ دس ون, they failed to give any economic narrative for پاکستان. یعنی کہ پاکستان کا کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اکانومی کے لحاظ سے دنیا کس چیز پر پاکستان سے انگیج ہو. ٹھیک ہے. اور جب یہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس جو آپشن رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے یا ہم سندھ کی مزری دکھاتے ہیں یا ہم ٹیررزم کی چیزیں دکھاتے ہیں. لیکن وہ جو اکنامک ایکٹیویٹی کو کک سٹارٹ کر رہا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. نہ آپ نے, جیسے آسما بھی کہہ رہی تھی, نہ آپ نے کوئی دیکھا کہ ایسی کوئی بھی اسکیم آئی ہو, انیشیٹو لیا ہو, پالیسی آئی ہو جس سے اکانومی کو کک سٹارٹ کرے. جتنی منسٹری آف فائنانس ہے, ڈار صاحب کی ٹیم ہے, وہ صرف فسکل سپیس کریٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور وہ فسکل سپیس کریٹ کر کے بیلنس آف پیمنٹ میں, دیٹس اٹ. منسٹری آف فائنانس اس سے کہیں بڑی چیز ہے, وہ کہیں بڑے چیزیں نکال سکتی ہے. نہ ہمیں منسٹری آف کامرس سے کوئی چیز نظر آتی ہے, نہ ہمیں پلاننگ کمیشن سے نظر آتی ہے. تو ہمیں جو چیز, ہمارا سب کا بیانیہ, ابھی بھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں IMF کے پیسوں کی. تو ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ایک عام پاکستانی اپنے روزگار کو کیسے بہتر کر سکتا ہے. جو وہ آج پیسے بنا رہا ہے, اگر 1000 روپے کماتا ہے تو وہ 1500 روپے کیسے کما سکتا ہے.
یہ اپرچونٹی کریٹ کرنا حکومت کی اس طرح ذمہ داری ہے کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے اور پھر پرائیویٹ سیکٹر اس کے اوپر. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کمپیٹیٹیونیس بڑھانے میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ حکومت اس طرف کوئی قدم لے رہی ہے. اور جس سے ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی کیونکہ ڈالر کی پرائس بھی چینج ہو رہی ہے تو پاکستان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اور کم ہوتی جا رہی ہے. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان جو ہے وہ لیس سے لیس کمپیٹیٹیو ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بالکل. اور اس کی ذمہ داری میرے خیال میں 100% اس گورنمنٹ اور پچھلی گورنمنٹ دونوں پہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے. بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. بیرسٹر صاحب آپ کے جو 2/3 میجورٹی کا کلیم ہے ڈیفینیٹلی آپ کا حق ہے, سیاسی جماعت ہیں, لیکن ہمارے پارٹیسپینٹس اس طرح رضامند نہیں ہو رہے اور انہوں نے اپنی بڑی لاجیکل ریزنز بھی دی ہیں. ابھی بھی آپ کا کلیم ہے کہ آن گراؤنڈ 2/3 اکثریت لے سکتے ہیں آئندہ انتخابات میں, باقی سیاسی جماعتوں کو کیا ہوگا؟ جتنے بھی تجزیہ کار ہیں شاید they're all short sighted with all due respect, مجھے بہت ان کا احترام ہے, لیکن دیکھیں ہم یہاں پاکستان کو ری بلڈنگ پاکستان کے لیے نہیں آئے تھے. ہم یہاں ہزاروں میگا واٹ بجلی دینے کے لیے نہیں فی الحال آئے تھے. جب ہم نے حکومت لی ہم نے فائر فائٹنگ کرنے آئے. یہ ملک کو آگ لگی تھی اور آگ بند کرنے آئے. ہمارا پہلا ہدف یہ نہیں تھا کہ اینٹوں کی بلڈنگز بنانے شروع کر دیں, ہمارا پہلا ہدف تھا کہ ہم آ کے یہ آگ بند کریں. ہم نے آتے سال اس مارکیٹ کو, اس اکانومی کو, اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اس کے بعد ہم نے پاکستان کے انفراسٹرکچر اور جتنی چیزیں تھیں جو پچھلے 4 سال میں 1 کا ایک کام نہیں آپ کو گنوا سکتا. یہ آپ کو پی ٹی آئی کے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ آپ کو ایک پل نہیں گنوا سکتے. واٹ وی اسٹارٹڈ, ہم وہ جماعت ہیں دیکھیں جنہوں نے پاکستان کو 21,000 میگا واٹ سے لے کر آپ کو نیوکلیئر 28 مئی کا اٹامک پاور کا ٹرائلز ہو, موٹر ویز کا جال ہو یا کوئی اور ہو, ہم نے پاکستان میں ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہمارے سے ریلیٹ کرتی ہے معیشت کے ساتھ. اس کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کو بحران سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ ایک بندہ ہے. بیرسٹر صاحب آپ نے بالکل درست بات کی ہے, معیشت کے ساتھ ہی عوام ریلیٹ کرتی ہے. آپ یہ کوشچن لے لیجیے گا پھر آپ اپنا پوائنٹ مکمل کیجیے گا. عوام کو سستی روٹی چاہیے, عوام کو سستے بجلی کے بل چاہیے, گیس کے سستے بل چاہیے, عوام کو ادویہ سستی چاہیے, عوام کو دیگر بنیادی جو ضروریات ہیں وہ سستی چاہیے. اس بنیاد پہ عوام آپ کو ووٹ دیں گے. شروع ہو سکتی یہ کہانی وہاں سے شروع ہوگی 2017 میں جب ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا رہے تھے اور ہمیں گھر بھیجا گیا. یہ کہانی وہاں سے شروع ہوگی جب ہم ملک کی معیشت کو بہتر کر رہے تھے. آپ کی فاسٹر گروئنگ اکانومی آف دی ریجن تھا, موسٹ اسٹیبل کرنسی آف دا ریجن تھا, اور آپ کو گھر بھیج دیا گیا کچھ فرد کی اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور ایک بندے کو اوپر لا کے عمران خان کو بٹھانے کے لیے. جو ٹرائل تھا اور اتنی بری طرح فیل ہوا کہ آج اس کا پورا ملک کانسیکوینسز بیئر کر رہا ہے. پاکستان کی غریب عوام کانسیکوینسز بیئر کر رہی ہے, اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کو پتا ہے, ہمارے ووٹرز کو پتا ہے ہمیں اپنا ووٹر انٹیکٹ رکھنا ہے. اور اس ووٹر کو یہ پتا ہے کہ اگر آج پاکستان میں یہ تباہی ہے, یہ مہنگائی ہے, یہ بحران ہے, یہ صرف ایک بندے کی وجہ سے, اس کا نام ہے عمران خان, اور اس بحران سے ایک ہی جماعت نکال سکتی ہے. وہ اپنے ووٹر کو انٹیکٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ 2/3 کے لیے آپ کو باقی ووٹرز بھی توڑنے ہیں نا, تو ان کو آپ کیسے کنونس کریں گے اس چیز کا؟ آپ کا ووٹر تو چلے مان لیا مانتا ہے. ہم آج بھی پاک پنجاب کی اور پاکستان کی سنگل لارجسٹ جماعت ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ انسٹیٹیوشنل میجورٹی ہوتی ہے جو پنجاب میں پرفارم کرتا ہے. ہم پرفارم کرتے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم پنجاب سے بھی سیٹیں لیں گے, ہم کے پی سے بھی سیٹیں لیں گے, ہم سندھ سے بھی لیں گے, اور انشاءاللہ اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کے ہم 2/3 اکثریت سے اپنی حکومت بنائیں گے. اور آپ کو نظر آئے گا پنجاب میں سنگل لارجسٹ جماعت کے ساتھ ہوں گے. ہم آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے, کیونکہ ہمارے لوگوں کا اعتبار, مجھے آپ پتہ ہے what else do we do. 2018 میں تو خیر بیرسٹر صاحب سمپل میجورٹی تو نہیں تھی, 2/3 اکثریت کی آپ بات کر رہے ہیں. اس ملک میں کیا کوئی اور جماعت ہے جس نے 21,000 میگا واٹ بنائے؟ کوئی اور جماعت ہے جس نے پاکستان کو اکنامک ٹائیگر بنایا؟ کوئی اور جماعت ہے جس نے آپ کے موٹر ویز کے جال بنائے اور اس وقت پاکستان کو اکنامک ویژن کی بات کی آج سے 20 سال پہلے کہ آپ کا انڈیا سے ٹرک شروع ہو افغانستان تک جائے, ہمیں پر ڈالر ہمیں $100 ہمیں پر ٹرک ملے اور 10,000
ٹرک دن کے گزرے، پاکستان آج کیا اکنامک ٹائگر ہوتا، پاکستان کیا آج ایک شیر ہوتا اس ملک ریجن میں. یہ جتنے بھی سلک روٹ کیا تھا، ایک ٹریڈ روٹ تھا. یہ ہماری پارٹی کا، میاں نواز شریف کا ویژن تھا جس کو اٹھا کے پھینکا گیا. اور آپ کو نئے ٹرائلز کرتے رہے. اب یہ ٹرائلز ہونا بند ہوں گے اور جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو انشاءاللہ we will come as the single largest. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ذرا لغاری صاحب سے بات کرنی چاہیے، پھر آسما صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. لغاری صاحب، بیرسٹر صاحب نے تو بہت احترام کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ چونکہ نہیں تسلیم کر رہے 2/3 والا دعویٰ، دیگر بھی محترم پارٹیسپینٹس، تو آپ شارٹ سائٹڈ رکھتے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ جتنے میگا واٹ کے پلانٹس لگائے، جو موٹر ویز لگائیں، جو لانگ ٹرم پلانز دیے، وہ ان کا ووٹر سمجھ رہے، آپ نہیں سمجھ رہے. عام عوام سمجھتی ہے ساری بات کو؟ میرے خیال میں اگر اب بھی یہ مائنڈ سیٹ کام کرتا ہے کہ ہم نے اکیلے ملک کے کو یہ بنا دیا اور جو ہے وہ ہم اکیلے اس ملک کو اس طرح بنا دیں گے، تو میرے خیال میں یہ مائنڈ سیٹ تو وہی ہے جو عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے. اس طرف اگر جاتے ہیں آپ تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسی صورتحال نہیں ہے پاکستان میں. آپ کسی کو بھی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی کوئی ایک پارٹی قطعی اکثریت حاصل کر سکے گی. مجھے بالکل نہیں لگ رہا ہے. اور یہ میں ایک آزاد طور پر سوچنے والا آدمی، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایک پارٹی پنجاب میں قومی اور صوبائی کی سیٹوں میں ایبسلوٹ، یہ جو بھی بنے گی حکومت، پنجاب کی حکومت بنے یا وفاق کی بنے، وہ ایک اتحاد کی حکومت بنے گی. کوئی پنجاب میں کوئی حکومت نہیں جا رہی ہے، اپنے وہ سویپنگ میجورٹی کسی پارٹی کو نہیں مل رہی ہے، انکلوڈنگ پی ایم ایل این، انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور ادر پارٹیز. یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے. اور وہ ڈائنامکس سیاست کے وہ نہیں رہے ہیں جو ڈائنامکس اس وقت تھے جب آپ کو اقتدار ملا تھا. اور اس کے بعد ایک بڑا گیپ آیا ہے. بڑے گیپ کے بعد یہ ایک بہت ہی بری کارکردگی والا، یہ 1 سال سے 1 سال اور یہ 13 مہینے 14 مہینے کا، یہ ایک بہت بڑا وہ رہا ہے جس میں ہمیں خود احساس بھی ہے اور ہم اس کو ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ اس حکومت کو ایک بہت بڑا آگ لگی ہوئی صورتحال ملی تھی جس میں ان کو کرنا ہی یہی تھا کہ اس ملک کو بچانا تھا ڈیفالٹ ہونے سے. اور میاں شہباز شریف نے ایک اچھا پرفارم بھی کیا. لیکن اگر آپ یہ دعوے کریں گے کہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور آپ میجورٹی لے کر جو کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ میں اس بات کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے اور نہیں ایسی صورتحال بن رہی ہے. ابھی بھی اس وقت بھی یہ صورتحال ہے. ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سندھ کے حد تک ایک حد تک ڈیسائیڈڈ ہے کہ جی سندھ میں یہ صورتحال رہے گی، اور کسی صوبے میں بھی یہ صورتحال ڈیسائیڈڈ نہیں لگ رہی ہے. جہانگیر گروپ کہاں جائے گا، اور جو ہے وہ اپنا یہ جو پی ایم ایل کیو والے کر رہے ہیں وہ کہاں جائے گا. یہ جو پی ٹی آئی کا ایک پورے کا پورا ایک بڑا وہ تھا، بنا ہوا تھا، ہوا بنا ہوا تھا، وہ کہاں جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو نیا گروپ ابھر کر آ رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، یہ گروپ کہاں جائے گا. میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے کہ چیزوں کو ہم بالکل انڈر اسٹیمیٹ کریں. یہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں اکیلا اور اس ملک کو میں ہی اکیلا چلاؤں گا. اور پھر معلوم ہوا کہ وہ اونڈے منہ پڑے ہوئے تھے اور ان کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے آسما صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا جو عام پاکستانی ہیں وہ ابھی یہ تسلیم کر لے گا کہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ ہم مہنگی روٹی بھی کھا لیں گے، دوائیاں بھی چلو مہنگی لے لیں گے، بجلی کے گیس کے بل بھی ہزاروں میں جمع کروا دیں گے کیونکہ حکومت ابھی معاشی سرنگیں ٹھیک کر رہی ہے، ڈیفالٹ سے نکال رہی ہے، کبھی نہ کبھی جا کے وہ معاملات حل کر لے گی تو ووٹ دے دیں اس کو؟ دیکھیں، ہم بچپن سے یہ نعرہ سنتے آ رہے ہیں پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائیں گے، یا دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، پاکستان کو جو پنڈی ہے یا یہ لاہور ہے، یہ پیرس کا نقشہ ہم اس کا دکھا دیں گے. یہ بچپن سے ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں. پاکستان کی جو الیکشن کی اور جو ڈائنامکس ہے نا سیاست کی، وہ بہت اس وقت چینج ہو گئی ہیں. یہ دعوے بہت اب پرانے ہو گئے کہ ایک ہی سیاسی جماعت آئے گی، وہی رول کرے گی، 3 سال پیپلز پارٹی رہے گی اور 3 سال پی ایم ایل این رہے گی. بہت ساری اب نئے لوگوں نے جنم لے لیا ہے، وہ سیاسی جماعتوں کا رخ کر رہے ہیں. تو ایسا بالکل ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیا جا رہا، اور لوگ یہ آرگومنٹ بھی بائی نہیں کرتے اس وقت. دیکھیے لوگوں کے پاس بڑی ورائٹی ہے، بڑی چوائس ہے. ویسے آپ مسکرا بھی رہے تھے بیرسٹر صاحب کے؟ جی میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ جو وہ فرما رہے تھے کہ جو پورا موٹر ویز کا جال بچھا دیا گیا پاکستان میں، شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایشین ہائی وے 1 کہلاتی ہے اور ایشین ہائی وے 2 کہلاتی ہے. اور یہ وہ ہائی وے ہے جو موٹر وے اور نیشنل ہائی وے کو کمبائن کر کے بنتی ہے، اور اس کی کنیکٹیویٹی تقریباً 20,000 کلومیٹر سے زیادہ، یعنی کہ ٹرکی سے لے کر یہ میانمار تک جاتی ہے. تو یہ تو پھر وہ کریڈٹ لے لیں گے کہ سو نواز شریف صاحب کا، پی ایم ایل این کا یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ جس وقت یہ پلاننگ ہو رہی تھی یونائٹڈ نیشنز کمیشن
آن سوشل اینڈ اکنامک اس پہ کر رہے تھے، اس وقت وہ موجود تھے پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس میں ان کی ڈیسیجن میکنگ کا کوئی بڑا ہاتھ نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو ہو رہی تھیں. جس طرح سے مشرف صاحب کو میڈیا اوپن کرنے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی گلوبل ڈیڈ لائن تھی پاکستان کے لیے کہ آئی ٹی یو کی ایز اے سگنیٹری ہمیں میڈیا اوپن کرنا تھا. سو ہم مسئلہ یہ کہ ہم جو ہیں وہ انٹرنیشنل ریالٹیز کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اپنے ووٹرز کو بتاتے ہیں، اور اس طرح کی جذباتی باتیں کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، جس میں شاید اپنی سوچ بھی شامل نہیں. ووٹرز بائی کریں گے اس چیز کو؟ میرا نہیں خیال کہ کریں گے. آج کا ووٹر کی نیڈ ہی کچھ اور ہے. آئی تھنک یہ پارٹیاں اب وہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ نیا ووٹر جو ہے تقریباً 2 کروڑ ووٹر ایڈ ہوا ہے پچھلے الیکشن سے اس الیکشن میں. اس 2 سے 2.5 کروڑ ووٹر کی کیا نیڈ ہے؟ کیا وہ کیا چیز چاہتا ہے گورننس کے اگینسٹ؟ تقریباً ہمیں کوئی 1.5 ملین جابز چاہیے ان لوگوں کے لیے جو 18 سال کے ہو رہے ہیں. تو یہ جابز کہاں سے آئیں گی؟ کیا اس کا کوئی اکنامک پلان ہے؟ کیا کوئی بھی گورنمنٹ اس چیز کو بتا سکتی ہے کہ ہم یہ چیز آپ کو دیں گے جس سے آپ کے یہاں خوشحالی ہو سکتی ہے؟ تو اگر یہ نہیں دیں گے تو لوگوں میں ڈسسیٹسفیکشن بڑھے گی، اور ڈسسیٹسفیکشن بڑھنے کا فائدہ سب سے زیادہ اس پارٹی کو ہوگا جو ایک نیا سلوگن لے کے آئی. اچھا عامر صاحب، آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا ہے. سوشل میڈیا پر جو فیک نیوز جنریٹ ہوتی ہیں، اس سے جو فیک پروپیگنڈا جنریٹ ہوتا ہے، آج عطا تارڑ صاحب نے اس پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا پہلے وہ سنتے ہیں، پھر اس پہ آپ سے بات کریں گے. ایک ویڈیو چلائی گئی کہ یہ 9 مئی کے بعد کچھ لوگ جو ہیں مبینہ طور پہ ان کو شہید کیا گیا، یہ ان کے جنازے ہیں. اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ رائٹرز کی رپورٹ ہے کہ پارا چنار میں جو شوٹنگ ہوئی تھی اس میں جو لوگ شہید ہوئے تھے یہ ان کی فوٹیج ہے جس کو 9 مئی کا بنا کر پیش کیا گیا. جی عامر صاحب، ماضی کے مختلف واقعات کو فوٹیجز لے کر حال کے ساتھ لنک کر کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اب پہلے بھی ہم نے پریس ریلیزز دیکھی، قومی سلامتی کمیٹی اجلاسوں میں اہمیت پر زور دیا جاتا تھا کہ سیاسی جو سوشل میڈیا ہے اس کا یوز ریگولیٹ ہونا چاہیے. دوبارہ اجلاس ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، اس حوالے سے کیا آپ اہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر وہ فریم ورک جو سوشل میڈیا اسپیس کو مینیج کرنے کا ہے وہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو پہلے تو اس پہ لیجسلیشن ضروری ہے. اس کے اوپر لا کافی عرصے سے بن کے پڑا ہوا ہے، بٹ وہ پاس نہیں ہو پا رہا ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسرا، پاکستان کا کوئی اسٹیٹ آف پاکستان کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ٹویٹر کے ساتھ یا اور سوشل میڈیا اینٹیٹیز کے ساتھ. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی ریکویسٹ دیتے ہیں تو وہ ہمارے سینٹیمنٹ پہ ہوتی ہے، کوئی لیگل اپلیکیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک پروٹیسٹ کی شکل ہے جس کو وہ کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایگریمنٹ اور وہ فریم ورک فائنل کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ لیگل فریم ورک دیں کنٹری میں جو یہ بتائے گا کہ ہمارے نارمز کیا ہے. لیکن ٹویٹر، فیس بک، گوگل، یہ سب پرائیویٹ کمپنیز ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ گوگل پہ اگر بند کر دیا گیا تو آپ نے کسی کا رائٹ ٹو ایکسپریشن بند کر دیا ہے. ایک پرائیویٹ کمپنی نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں جو کہ شاید ہمارے کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشن سے نہ ملتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ ہمارے سٹینڈرڈز اور ہمارے نارمز کیا ہیں. لیکن اس کے لیے لیگل کور ہونا چاہیے. اس کے لیے لیگل کور ہونا چاہیے. اس لیگل کور کو کمیونیکیٹ بھی کر دینا چاہیے کہ یہ ہماری کنٹری کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر یہ باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں اور یہ باتیں نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ عامر جہانگیر صاحب، بیرسٹر دانیال صاحب، آسما چودھری اور نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، پروگرام بڑی بات سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.